अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और नया दिन नया व्लॉग। हर सुबह की तरह अल्लाह ताला सबके दिन सबकी मुश्किलें आसान करे। हर आने वाले दिन के साथ हर किसी को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे। तो करते हैं जी आज अपना व्लॉग स्टार्ट। तो मैं बना रही थी खाना, तो मैंने कहा खाने के दौरान क्यों ना आपसे बातचीत होती रहे। तो एज़ यूजुअल जैसे खाना बनता है वैसे ही बन रहा, कोई रेसिपी नहीं है ये। तो मैंने कहा आज आपसे कुछ बातें की जाए। तो आज मैं जो टॉपिक है ना वो आपसे छेड़ूँगी, जो आजकल हमारी सोसाइटी का नहीं शुरू से ही ये चलता आ रहा है टॉपिक जो है। जैसे है ससुराल के बारे में। अब देखें, जब नई नई लड़की की शादी होती है तो जब वो घर आती है किसी के अपना घर छोड़कर, तो उसको काफ़ी चीज़ों से जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। बल्कि मैं आपको एक सजेशन दूँ, बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी की कभी हस्बैंड के मिजाज से, कभी ससुराल वालों के मिजाज से, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो सेम आपके घर में चल रहा है वही आपके ससुराल में चल रहा हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो सेम आपके घर में रूटीन हो वही आपके ससुराल में हो, बल्कि आपका हमेशा उलट ही निकलता है। चाहे देखने में पहले वो कैसे जैसे भी हों, चाहे वो आपको अपने स्टाइल के लग रहे हों लोग कि भी हमारा जैसा इनका लाइफस्टाइल है या यूँ है, खाना पीना ओढ़ना पहनना इस तरह से है। तो अक्सर जो मेजॉरिटी रिश्ते हैं ना वो यही देख के होते हैं कि चलें जी अच्छे मिजाज के लोग हैं, हमारे लाइफस्टाइल के हैं, तो बच्चियां जो है ना दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ना बच्ची की जब आप शादी करें तो सबसे पहले आपको 2 साल जो है ना वो तो आपको लाजमी मस्ट जो है ना इन लोगों को चेक करना चाहिए कि ये जो लोग हैं ना ससुराल वाले, इनके जो होते हैं ना बहुत सारे रूप होते हैं। एक रूप नहीं होता इनका, इनके बहुत सारे रूप होते हैं। और ये मेरी आजमाई हुई बात है, मैं आपको अपनी भी बात कर रही हूँ ये वाली, कि इनके ना बहुत सारे रूप होते हैं ससुराल वालों के, जो कि हमें पहले नज़र नहीं आते हैं। इनके जो रूप होते हैं वो नज़र आते हैं हमें शादी के बाद। वो नज़र आते हैं हमें शादी के बाद। तो मैं पेरेंट्स को ज़्यादातर यही कहूँगी कि सबसे पहले अच्छी तरह आप ऐसे जितनी भी, मैं आपको एक बात कहूँ, गारंटी से बात मैं आपको ये कह रही हूँ। और कभी आप खुद भी आजमा लें जिनकी बेटियां हैं, कि जैसे जितना मर्जी आप लोगों को आजमा लें। ये मैंने प्याज सौते किया था, मैं थोड़ा पेस्ट बना लूँ उसकी, तो फिर मौसम ऐसा सबको खांसी वगैरह हुई है। सबको हुई है खांसी, तो बस मेरा भी यही हाल चल रहा है। तो आप जितना मर्जी इन लोगों को आजमा लें, आप यकीन मानेंगे ये वैसे प्योर लोग नहीं निकलते हैं जैसे ये आपको नजर आते हैं। जैसे ये आपकी बेटी को बड़े नाजों से लेके जाते हैं, जी हमारी बेटी है ये, तो हमारी बेटी है, हम इसको ऐसे रखेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे, हमारे घर में ऐसे होता है ऐसे होता है। आप यकीन जाने सब बातें उलट होती हैं। ये मेरा वेट अ मिनट, बस मैं इसको ग्राइंड कर दूँ, फिर मैं आपसे बात जो है दोबारा शुरू करूँ। कि क्या यही बात हो रही थी ना हमारी। आप जितना भी इनको छान फटक कर लें इनके बारे में, बट जो घर के अंदर की रियलिटी है ना वो कोई नहीं जान सकता, कभी भी नहीं जान सकता। आप यकीन माने इनके जो होते हैं ना डबल फेस होते हैं, ये दूसरों के सामने कुछ और होते हैं और जब ये बहू लेके जाते हैं ना तो ये कुछ और होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सबको शौहर अच्छे अता करे जो उनके लिए स्टैंड लें। और उनके लिए स्टैंड जब तक नहीं लेंगे तो बच्ची आपकी कभी भी खुश नहीं रहेगी, कभी भी। ये आप छोड़ दें कि बच्ची खुश रहेगी
یا اس کا ہسبینڈ اچھا ہے وہ خوش رکھے گا اس کو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہسبینڈ جب تک اچھا نہیں ہوتا آپ کبھی بھی سسرال میں سروائیو نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ ماشاء اللہ سے سسرال ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی ایسی ٹریننگ کرتا نا کہ آپ خود بخود جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ ہوشیار ہو جاتی ہیں، بہت تیز ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں انسان جو اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہے نا اس سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. میں نے ابھی بھی بہت ساری بچیاں دیکھی ہیں جو سسرال کے آگے نہیں بول سکتی ہیں، حالانکہ وہ ان کی جو بیک ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور مطلب ان کو فائنینشلی پیچھے کی طرف سے میکی کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اگر وہ جا کے بھی گھر بیٹھ جاتی ہیں. بٹ زیادہ تر بچیاں جو ہیں اب سٹینڈ لے لیتی ہیں. اب آپ میں صرف آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو ہے وہ ڈیورس کی شرح جو ہے، طلاق کی شرح جو ہے وہ کیوں بڑھی ہے؟ صرف اسی وجہ سے. اب آپ کتنے چینلز دیکھ لیں، کسی نے بہو کو جلا دیا، کسی نے مار دیا، کسی نے کیا کر دیا، بہت سارے آپ ایسے کیسز دیکھیں گے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. کسی کی بیٹیاں فالتو ہوتی ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. دیکھیں سسرال سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو میری آپ لوگوں کو یہ سجیشن ہے آپ اپنی زندگی کا فیصلہ لیں اور جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں آپ اپنے گھروں میں عیش کر کے آ رہی ہوتی ہیں، پل بھر کے آ رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ سے اچھے ماحول میں. کچھ بچیاں چلیں نارمل گھروں سے بھی آتی ہیں لیکن ان کو اپنی زندگیاں جو ہیں شادی کے نام پہ تباہ نہیں کر لینی چاہیے. معاشرے کو دکھانے کے لیے، خاندان کو دکھانے کے لیے آپ ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی اور ڈسٹرب نہیں ہوتا، آپ خود ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، اگر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے وہ بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو اسی لیے میں آج کل کی بچیوں کو یہی مشورہ دوں گی، پلیز ڈرنا چھوڑیں اور ان کے آگے جس طرح کے بھی آپ کے آگے سے ان لاز ہیں ان کے آگے کھڑے ہو جائیں. کیونکہ آپ یقین مانیں یہ میرا جو ہے یہ پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ ان کی جتنی بھی عزت کر لیں نا یہ لوگ آپ کے کبھی نہیں بنتے، کبھی بھی نہیں بنتے. میری باتیں میجورٹی لوگوں کو جو ہے نا سسرال والوں کو یا مجھے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بری لگ رہی ہوں گی، پر یہ سچ ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے تو آپ نے سسرال سے اچھے ہو کے کیا کرنا ہے؟ آپ جتنا مرضی ان کے لیے کر لیں وہ کبھی بھی آپ کے نہیں بنیں گے. یہ ریالٹی ہے. وہ چاہیں گے کہ یہ جتنا دبتی ہے اس کو دبا کے رکھیں، اس سے جتنا کام ہوتا ہے ہم اس کو کولو کے بیل کی طرح ہم اس کو چلا کر رکھیں 24 گھنٹے. تو اس طرح اپنے پہ ظلم مت کریں. آپ 6 مہینے دیکھیں، سال دیکھیں، 1.5 سال دیکھیں، تب تک بیبی پیدا نہ کریں جب تک آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے سبھی یہی کہتے ہیں کہ جی بچہ ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہوتے ہوں گے ٹھیک بچے کے ساتھ بھی، لیکن آج کل میجورٹی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی آدمیوں کی. آپ بچے 1 پیدا کر لیں، 2 پیدا کر لیں، آپ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہیں، دوسروں کے لیے نہیں. کیونکہ یہ بچے آپ کے سر پہ بیٹھیں گے. اگر کل کو آپ چھوڑ کے بھی جاتی ہیں اور یہ زبردستی آپ کے بچے آپ سے لے لیتے ہیں آپ کے سسرال والے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماں کی طرح کوئی بھی نہیں بڑا کرتا، باپ بھی نہیں بڑا کرتا. جیسے ماں کیئر کرتی ہے ویسے باپ کیئر نہیں کر سکتا. تو اپنے لیے اسٹینڈ لیں. بیبی تب تک کنسیو نہ کریں جب تک آپ اچھا ماحول، ایک اچھا ایٹماسفیئر آپ کو نہیں مل جاتا شادی کے بعد. اس سوچ میں مت بیٹھیں. چلیں اگر ایک بیبی کنسیو ہو بھی گیا، ماں باپ چلے ہم بچے کے ساتھ ایک بیبی کو رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن 2-3 بچوں کے ساتھ کوئی آپ کو نہیں رکھتا. یہ میں نے کہ پیرنٹس بھی نہیں رکھتے ہیں. ہاں تو آپ کے جو ماں باپ ہیں نا وہ بھی نہیں رکھتے ہیں پھر 2-3 بچوں کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے وہ خود اس عمر میں پہنچے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بچوں کو کیا پالیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں. وہ تو خود بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ ایک بیٹی کو 3 بچوں کے ساتھ کیسے سنبھالیں گے؟ اس میں ماں باپ کا بھی قصور نہیں ہوتا. بہت سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں.
जिस वजह से वो जो है, कुछ लोग माँ बाप संभाल भी लेते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो तो ये भी नहीं देखते हैं कि बच्ची को 6 महीने गुजरे हैं, बच्ची पे जुल्म हो रहा है, वो तो बच्चियों को घर ले आते हैं और फैसला करके फारिग हो जाते हैं। इसलिए मैं बच्चियों को ये मशवरा दूंगी कि डरना छोड़ दें, अपने लिए स्टैंड लें। 6 महीने देखें, अपने ससुराल को 4 महीने देखें, 1 साल देखें। अपने हस्बैंड को, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे नहीं हैं तो आपका उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आप ससुराल के लिए कुछ भी कर लें, ये अल्लाह ताला ने कोई ऐसी मखलूक बनाई हुई है ना, मैं तो उसको मखलूक ही बोलूँगी, कि ये आपकी कभी भी नहीं बनती। मैं जब शादी करके आई तो आप यकीन माने मुझे, हर लड़की को खाना बनाना नहीं आता, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी लाडली थी और अम्मी को हमारी जो है ना, वो कुकिंग खुद ही करने का शौक़ होता था, उन्होंने हमेशा खुद ही कुकिंग की। इवन है कि हमारे घर माशाल्लाह से 2 हेल्पर्स होते थे और किसी चीज़ की हमें कमी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने इन लॉज में आई तो सारा उलट मैंने निज़ाम देखा, इनका खाना पीना और उठना बैठना, रहना सहना सब डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट। इवन ये कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी जेठानी के साथ रहती थी। मैं अपनी जेठानी के साथ, स्टार्टिंग में मेरा जो है पोर्शन ऊपर बन रहा था, अभी पोर्शन बनने में 4-5 महीने थे, जो मैंने बड़ी मजबूरी में जो है ना वो गुजारे अपनी जेठानी के साथ। क्योंकि मेरी जेठानी जो है ना, वो समझती थी कि बस मैं हूँ और कोई नहीं है, बस मैं हूँ और कोई ना हो, और हुक्म चलाऊँ मैं और काम करे ये। तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरा ये उनको पैगाम है, चाहे वो व्लॉग देखें या ना देखें मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जीत एक इंसान की नहीं होती, जीत हमेशा इंसाफ की होती है। एक बात आप याद रखिएगा, आज वही औरत है उसी हाल में बैठी है और अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने अच्छे तरीके से अपने घर को लेके चल रही हूँ, अपने बच्चों को लेके चल रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे नज़र बद से बचाए इनकी। मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती होती सोशल मीडिया पर, बट मुझे ये करनी पड़ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई शुरू में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं खाना बना रही हूँ, ना शुक्र ही नहीं करूँगी। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना, मेरे लिए बहुत स्टैंड लेते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि हमारी फैमिली में ना ये रिवाज ही नहीं था कि कभी कोई लड़की अपनी जेठानी से लड़ रही हो, ये जेठानी लड़ रही हो और अपनी देवरानी से, ये सास से या देवरों से। हमारे में ऐसा सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बड़ी मतलब लिबरल फैमिली है हमारी, छोटी सोच वाली फैमिली नहीं है। तो खुदारा अपने आप को आप अपने ससुराल से जितना बचा सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने घर को, अपने बच्चों को, कभी भी किसी को शो मत करें कि आपने अब आपके घर में क्या आया है, क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये बातें कभी भी शेयर मत करें अपनी किसी भी अपने इन लॉज से। चाहे वो आपकी फ्रेंड के तौर पे आपकी फ्रेंड बन जाए, आपकी कोई देवरानी या जेठानी, चाहे वो उनकी फैमिली में कोई हो आपका फ्रेंड बन जाए, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अपनी पर्सनल लाइफ कभी किसी से डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नज़र जो है वो बरहक है, नज़र बरहक है। ये हमारे हुजूर पाक ने भी फरमाया है कि नज़र जो है वो बरहक है, नज़र लगती है। हमारे हुजूर पाक पे भी जादू हुआ था और हम पे भी जादू होता है। और आप यकीन माने, कहना नहीं चाहूँगी, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी औरतें जो है ना वो ज़्यादातर ही जादू कराती हैं। मैं मानती हूँ जादू कराती हैं, मैंने खुद भी अपने इन लॉज में बहुत सारी बातें इस तरह की सुनी हैं, बट कभी मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से। हाँ देखा है एक दो दफ़ा, एक दो को
لیکن میں نام نہیں لوں گی اور نہ میں ان کا زیادہ ذکر کروں گی، کیونکہ میں جو ہوں اپنے ان لاس کو ایک طرح سے میں چھوڑ چکی ہوئی ہوں، بالکل ہی ختم کر دی ہے میں نے. کیونکہ ایسے رشتے جو ہوتے ہیں نا صرف نام کے، جس میں آپ کے دکھ سکھ میں کوئی شریک نہیں ہوتا، آپ سے صرف جیلسی ہوتی ہے، ان کو آپ کی کاپی کرتے ہیں سارے، تو ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلیں. تو اسی لیے جب میں نے اپنے ان لاس سے بالکل ختم کر دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں بہت اچھی، اللہ تعالیٰ مجھے ان کی نظر بس سے بچائے، میں بہت اچھی لائف جو ہے وہ گزار رہی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں، جب بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو خدا پلیز سوچ سمجھ کر کیا کیجیے کہ آپ اپنی بیٹی کو کہاں دے رہے ہیں، کیسی فیملی ہے، کیسا رہنا سہنا، یہ چیزیں آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پھر وہی بات کروں گی کہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، سارا فراڈ ہے، سب کچھ. بہت قسمت والی بچی ہوگی، بہت ہی زیادہ قسمت والی بچی ہوگی جس کے ساتھ، جس کو ان لاز اچھے ملتے ہوں گے، عزت والے ملتے ہوں گے، جو کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہوں گے. تو اپنے، میں آپ کو یہ کہوں گی صرف کہ اپنے آپ پہ بوجھ ڈالنے سے بہتر ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو ویک کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو راستہ ہے نا وہ الگ کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کو سپورٹیو ہسبینڈ دیں جو خود کی یہ بات انڈرسٹینڈ کریں اور آپ کو لے کے الگ ہو جائیں. اگر وہ بھی سپورٹیو نہیں ہے تو آپ کی لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں اور الگ ہو جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مکمل حق دیا ہوا ہے. یہ والا یہ نہیں کہ صرف طلاق دینا مردوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی کہا ہے کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے. اگر اس کی نہیں مان رہی، اس پہ ظلم ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. اور آج کل تو ویسے ہی مجھے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمارے میڈیا پہ تو ویسے ہی طلاق کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. پتہ نہیں ان لوگوں نے شادیوں کو مذاق سمجھ لیا ہوا ہے. اسی طرح سے میں ایک بلاگر جو ہیں، میں ان کا آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. ساری دنیا ان کو دیکھتی ہے، کافی فالوورز ہیں ان لوگوں کے، نام ہے ان لوگوں کا یوٹیوب پر. تو میں لائف ود مریم کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں. سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے پہلے ہی، لیکن نام لینا میرا ضروری ہے. تو اب آپ ان کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنی دھوم دھام سے شادی کی، اتنی زیادہ. تو میں کنٹینیو کر رہی ہوں اپنا ولاگ. میں اب اس لڑکی نے اکیلے اپنی ساری، حالانکہ اس کی سیکنڈ میرج تھی، سیکنڈ میرج والیوں کو، جو جن کی سیکنڈ میرج ہوتی ہے ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سیکنڈ میرج بہت زیادہ مطلب سمپل طریقے سے کریں. ایک نکاح کی سرمنی ہونا بھی ایسی چاہیے، ایک نکاح کی سمپل سی سرمنی ہو اور بہت اچھی ہو، جو یاد بھی رہے لوگوں کو، اور جو ہے وہ آپ اپنے گھر چلے جائیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے سارے شاپنگ خود کیا، آپ یقین مانیں. اچھا پیسے تو کھلے کرا کے لا، میں نے تجھے پیسے دے. تو انہوں نے سارے شادی کی شاپنگ کی، آپ یقین مانیں سارا. میں بات کری تھی لائف ود مریم کے، یہ اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہیں یہ 10 سال لگا کر آئی ہیں. تو میں نے بھی یہ ریئیکشن ویڈیوز والوں سے سنا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کتنے سال لگا کر آئی ہیں، کیونکہ میں اتنا زیادہ ان کو نہیں دیکھتی ہوں. بٹ یہ اتنے سال لگا کر آئی ہیں. اور میں نے یہ ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھی بھی ہیں، فرسٹ ہسبینڈ کی. تو کافی شریف اور کم بولنے والے انسان لگتے تھے مجھے. بٹ ان کا تو کچھ اور ہی کہنا تھا، انہوں نے کچھ کہا نہیں آ کر، بس طلاق لی 10 سال بعد. وہ بھی شاید اس وجہ سے لی
کہ ان کے فادر زندہ تھے اس لیے یہ وہاں پہ 10 سال انہوں نے گزارے. اس کے بعد یہ اپنی چچی کے پیچھے لگ رہی تھی کہ مجھے طلاق دلوائیں. تو اس نے جو ہے وہاں سے ڈیورس لی اور یہ جو ہے اس نے اس کے سیکنڈ ہسبینڈ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, حسن کے ساتھ اس نے شادی کی. ان کے ولاگس میں دیکھتی ہوں خان فیملی کے, تو ان کے جو کوئی ولاگ ہوتے ہیں نا وہ ریالٹی ہوتی ہے ان کی باتوں میں, جھوٹ نہیں ہوتا ان کی باتوں میں نا. مجھے ان کے ولاگ جو ہیں وہ اس لیے پسند ہے کہ ان کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہوتا, جس طرح سے یہ مریم کے گھر والے جو ہے نا بھر کے جھوٹ بولتے ہیں. ایون یہ کہ ان کی امی, ان کی بہنیں, بھائیوں کا بس دیکھیں نہیں چلتا تو وہ بہن کو کچھ نہیں کرتے ہیں. میں بھائیوں پہ الزام نہیں آنے دیتی کیونکہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر بھائیوں کے ہاتھ میں نہیں آتی ہیں, میجورٹی اور میں نے دیکھا ہے ایسے. اور خاص کر جو میرڈ بھائی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو بالکل نہیں ہوتی نا. اور خاص کر جتنا ان کا جھاکا کھل گیا نا اپنی فادر کی ڈیتھ کے بعد, تو بہت مشکل ہے کہ یہ جو ہیں یہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں آئے, کیونکہ سب بہنیں یوٹیوب پر ہیں, اپنی ارننگ کرتی ہیں, کماتی ہیں, اور جو ہے سب ماں کے گھر. عائشہ میڈم جو ہیں ان کی سسٹر لائف ود عائشہ, پتہ نہیں ان کے, وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس کے اوپر میں ریئیکشن پھر کبھی دوں گی. تو وہ علیز مدر کی جو ریئیکشن ویڈیوز ہیں وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ بزرگ خاتون ان کو بولتی ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا یہ ورڈ, کیونکہ اتنی ایج ہے اور اس طرح کی ڈریسنگ اس طرح کی وہ کرتی ہیں, اور جو وہ بن کے گھومتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ گنجے کے ایک مثال ہے, گنجے کے سر پہ اچھا جی, میں آپ سے بات کر رہی تھی لائف ود مریم کے ٹاپک پہ. تو بس ہمارے معاشرے کا نا کوئی حال نہیں رہ گیا ہوا, کوئی عورتوں کا حال نہیں رہ گیا ہوا. لیکن مریم نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں, سب جھوٹ. سونوں کی دنیا پہ آپ جا کے پروف بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ خان فیملی اگر جھوٹی ہوتی تو وہ میڈیا پر کبھی بھی سٹوریز اپنی شیئر نہ کرتی, کبھی بھی ولاگ بنا کر اپنی سچائی نہ بتاتی, کیونکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہوتے. بٹ وہ سب کے سامنے آ کر بولتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پہ جھوٹ لگاتا ہے ہمارے سامنے آ کے بات کرے. تو جو بھی جھوٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ کے بات کرے, اگر کوئی بات جھوٹ ہے تو ہماری. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اچھے لڑکے قسمت سے ملتے ہیں بہت ہی, بلکہ آج کل تو بڑے وہ کہتے ہیں نا نسل نایاب ہو جاتی ہے اچھے آدمیوں کی. تو اچھے آدمیوں کی جو نسل ہے نا وہ نایاب ہو گئی ہے. ہمارے ٹائم پہ جب ہماری شادیاں ہوئی تھیں تب تو پھر بھی لوگ ساتھ نبھاتے تھے, کتنے سال, 50 سال لوگوں نے اکٹھے گزارنے ہیں. اور بٹ ابھی وہ حساب نہیں ہے کہ اکٹھے گزارے اتنے سال. میں کہتی ہوں کوئی آپ کے ساتھ 4-5 سال بھی آج کل گزارتا ہے نا, 3-4 سال. اب دیکھیں میجورٹی ایسی بھی ہو گئی ہے کہ جیسے ہی ٹائم شادیوں کے بعد گزرتا جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو 30 سال کے بعد طلاق دے دیتے ہیں, 25 سال کے بعد دے دیتے ہیں. اور مطلب آدھی زندگی آپ کی گزر چکی ہوتی ہے جب عورتیں جو ہیں وہ طلاق لے لیتی ہیں اپنے شوہروں سے. تو میں آپ لوگوں کو جی یہی کہنا چاہوں گی. کیا ہوا؟ اچھا چلو ٹھیک, پھر مجھے بتا کے جانا. ٹھیک ہے بیٹا. تو جو میرا ہیلپر جو ہے وہ آج گھر ہی ہے, تو بس میں اسی سے بات کر رہی تھی. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج کل جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہوگا. کسی کو آپ جو کبھی ہسبینڈ ایسے مل جاتے ہیں کہ آپ ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں, وہ آپ کو کوئی صلہ نہیں دیتے ہیں,
وہ پھر بھی آپ کو سننے کو یہ ملتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور سسرال تو ویسے ہی کسی کا نہیں ہوتا. اصل ٹاپک تو میرا سسرال تھا آج کا، میں بات کہیں اور لے گئی. بس میں نے آپ کو کہا ہے نا، سسرال ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کبھی بھی نہیں بنتی ہے اور نہ ہی یہ کبھی بنے گی. اس لیے ان کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں. جو جیسا ہے، جو کر رہا ہے، اس کو اس کے حال پہ آپ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ سب کے سب بدلے لے لیتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کو بہت ٹائم ہو گیا یہ چیزیں برداشت کرتے ہوئے، تو پھر اپنے اندر آپ اتنا کانفیڈنس لے کر آئیں کہ آپ جو ہے اپنے سسرال کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں کہ آئیں جی میں اب آپ کو دیتی ہوں جواب. تو سسرال میں جو ہے نا یہ جادو تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ابھی میں کل پرسوں ایک بلاگ دیکھ رہی تھی، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے بلاگر کا، تو وہ بھی اسی ٹاپک پہ انہوں نے یہ جو ہے اوپر تھم نے لگایا ہوا تھا. اور یہ ریئلٹی ہے کہ سسرال میں جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جان ہی لے لیں بالکل بھی. ایون دو کہ ایسے ہوتا ہے کہ بہو کے ساتھ ساتھ نا وہ اپنے بھائی کے پیچھے بھی لگ جاتی ہیں کہ اس کے اوپر بھی جادو کرو تو یہ ہٹے گا اس کے اوپر سے. اور اس جادو کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھی مار رہنے لگ جاتا ہے، بھابھی بھی مار رہنے لگ جاتی ہے، گھر میں لڑائیاں فساد ہوتے ہیں. تو انہی چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اپنی زندگی میں جب بھی فیصلہ کریں نا شادی کے بعد، بہت دیکھ بھال کے کریں. بیبی کنسیو کرنا ہے وہ بھی دیکھ بھال کے کریں، کیونکہ سسرال میں آپ جتنا مرضی کر لیں 100 میں سے 90% سسرال جو ہیں وہ گندے ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کے کبھی بھی نہیں بنتے ہیں. آپ ان کو اپنا خون بھی پلا دیں گے نا تو وہ کبھی بھی نہیں بنیں گے. اپنے اندر بہادری لے کر آئیں. میں صرف یہی میسیج دینا چاہوں گی، یا تو الگ ہو جائیں یا اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں اتنا رکھیں کہ وہ آپ کی بات مانیں. اگر شوہر کنٹرول میں نہیں ہے تو سمجھیں آپ کی لائف جو ہے نا وہ ساری سپوائل ہو گئی ہے، ساری کی ساری. پھر آپ کو کسی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا، چاہے آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں. دوسرا یہ کہ سسرال میں بہادری سے رہنا سیکھیں. بہادری بھی کی بھی حد ہوتی ہے. دیکھیں کسی کی فیملی میں زبان چلانا، میں نے آپ کو کہا نا ہماری فیملی میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے لڑائی فساد کا، کہ بہویں لڑ رہی ہیں ساسوں کے ساتھ، ساس زبان چلا رہی ہے بہوؤں کے ساتھ. ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، ہماری تو بلکہ مائیں اتنی اچھی ساسیں آپ یقین مانیں کہ بہویں آتی ہیں، مائیں خود ہی چاہتی ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ اب الگ ہو جائیں اپنی بیویوں کو لے کر، پر میجورٹی ایسے نہیں ہوتا. یہ چیز میں نے نا صرف اپنی فیملی میں ہی دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی فیملی میں اس طرح سے ہوتا ہے، باقی لوگوں کی فیملیز میں اس طرح سے نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ کہتے ہیں کہ بہوؤں کو جتنا ہم دبا سکتے ہیں، جتنا ان سے کام گدھے کی طرح کولو کے بیل کی طرح کروا سکتے ہیں ان سے کروائیں، اور ساری زندگی جو ہے نا ان کی اولاد بھی یہیں بھی بڑی ہو جائے ایک ہی کمرے میں. کیونکہ سسرال میں آپ کو پتہ ہے. اچھا جی، لاسٹ میں لڑکیوں کو یہ ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز جب بھی آپ کی شادی ہو اس کو آپ چلانے کی کوشش ضرور کریں، اس کو ٹرائی ضرور کریں، چاہے ایک بیبی بھی کنسیو کر لیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بٹ ایک سے زیادہ بیبی نہیں پیدا کرنے آپ لوگوں نے، کیونکہ جو ایک بھی نہیں بدلا وہ دوسرے پہ بھی نہیں بدلے گا. اور ان لاس تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتی ہوں آپ ان کو اپنا خون بھی پلا دیں نا تو وہ کبھی بھی آپ کے نہیں بنیں گے. وہ کبھی یہ چاہیں گے نہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ آگے جائیں، آپ کے بچے آگے جائیں. آپ یقین مانیں میں ان لاس میں رہتی تھی، مجھے میری ایک ایک چیز پر ان کی نظر ہوتی تھی، ایک ایک چیز پر کہ اس کے گھر میں کیا آیا ہے، کیا نہیں آیا، کیا نکالا ہے، کیا نیا لے کے آیا ہے، کیا نہیں آیا ان کے گھر میں، کیا ان کے بچوں نے پہنا ہوا ہے اور کیا نہیں پہنا ہوا. تو میں آپ لوگوں سے صرف یہی ایک میری بچیوں سے جو ہے آج کل رشتے تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہیں مشکل سے چلتے ہیں. کچھ لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 30 سال کے بعد بھی آج کل ایک دوسرے کو ڈیورس دے دیتے ہیں کہ ہے جی ہم نے بچوں کے لیے اتنا ٹائم گزارا، یا ہماری آپس میں نہیں بنتی تھی، ہم نے کمپرومائز سے اتنے سال گزارے بچوں کے لیے، اب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں تو ہم نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں. تو یہی راستے اگر آپ سٹارٹنگ میں الگ کر لیں نا تو آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر بھی دوبارہ سے مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری شادی کرنا منع نہیں کیا ہوا، لیکن
اس کو طریقے سے چلانا بھی عورت کو حق دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، شوہر کی خدمت کرنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن ان لاز کی خدمت کرنا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور نہ دنیا نے یہ بس باتیں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ ہمارے پہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی بچیوں کو کہ خدمت کرنی ہے آپ اپنے ہسبینڈ کی کریں، اگر اچھا ہو تو، نہیں تو اپنا راستہ الگ کر لیں۔ باقی رہی سسرال کی بات، تو میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ آپ سسرال والوں کی جو ہے نا وہ آپ خدمتیں کریں۔ ہاں اچھا ہے تو ضرور کریں، ضرور بنا کے رکھیں، ہمیشہ کے لیے بنا کے رکھیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کی عزت کرنا بنتا ہے ان کی، کیونکہ جب آپ کا ہسبینڈ آپ کی فیملی کی عزت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی اس کی فیملی کی عزت کرنا جو ہے وہ بنتی ہے۔ اگر ان لاز اچھے ہیں تو آپ کے دکھ سکھ میں ہر چیز میں شامل ہیں، آپ سے حسد نہیں کرتے ہیں، آپ پہ جادو ٹونے نہیں کرواتے ہیں، پھر اس صورت میں۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اس لائق ہیں ہی نہیں، ان سب میں یہ گندی چیزیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں، میں تو ان کو گندگی ہی کہوں گی، پائی جاتی ہیں، تو اپنا راستہ پلیز الگ کر لیں ان سے۔ کوئی خدمتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھانے بنا کے کسی کے آگے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ہسبینڈ بھی نہیں اچھا ہے تو اس سے بھی راستہ الگ کریں اور اپنی ایک نئی جو دنیا ہے وہ سٹارٹ کریں۔ بلکہ میں آپ کو کہوں گی آج کل اتنا پڑھیں کہ آگے جا کے آپ کو فائنینشلی کسی کی محتاجی نہ ہو، آپ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے سکیں، شادی کے بعد، ڈیورس کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں، نہ ماں باپ پہ بوجھ بنے، نہ بھائیوں پہ بنے، اور نہ ہی کسی اور کے آگے آپ کا ہاتھ پھیلے۔ تو بس جی آج یہ میرا چھوٹا سا ولاگ، چھوٹا سا تو نہیں کافی لمبا ہو گیا، تو میرا ولاگ اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری ایڈوائس اگر اچھی لگی ہو تو یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ونس اگین پھر سے بول رہی ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیا کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبایا کیجیے، میری ہر آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم تاکہ ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔